सजदा शुक्र पार्ट 8। नमल। रहमा रिंशा को मैं जब भी देखता था तो दिल चाहता था काश मेरी भी बेटी होती। उन्हें देखकर उनको प्यार करने का मन करता था, लेकिन फिर भी मैं उनसे वैसा प्यार ना कर पाता था जैसा कि मेरी बेटी होती तो मैं उससे करता। वो शाह की पुरसोज आवाज़ थी। बेटी की मोहब्बत तो मेरे दिल में बहुत पहले ही रच गई थी। फिर जब आप आने वाली थी मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि मुझे एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया चाहिए जो मुझे बाबा कहकर पुकारे, मेरे इर्द गिर्द घूमे, मुझसे ज़िद करे, नई नई फरमाइशें करे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप जानती हैं, जिस दिन आप हुई थी मुझे लगा था रोए ज़मीन पे मुझसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं होगा। अल्लाह ने एक नन्ही प्रिंसेस की सूरत मुझे अपनी रहमत से नवाजा था। आपके छोटे छोटे हाथ, आपके सितारों की तरह चमकती आँखें, आपके गुलाबी गाल। वो रुके। उसने खड़े रहने के लिए सीढ़ियों का सहारा ले रखा था। आपने जो पहला लफ्ज़ बोला था वो बाबा था, और फिर सारा दिन बाबा बाबा की रट लगाए रखती थी। ज़जाजा तो अक्सर आपको डांट देती, लेकिन मैं कैसे आपको चुप करवाता। मुझे तो आपको सुन के सुकून मिलता था। मैं कैसे भूल सकता हूँ सब। आपके साथ गुजरता हर एक दिन मेरे दिल पे खूबसूरत नक्श बना गया है। आपको पता है, मैंने शादी के बाद ज़जाजा के लिए कभी कुछ नहीं लिया, लेकिन आपके लिए आपकी हर चीज़ मैं लाता था। इसलिए महसूस किया बाबा की आवाज़ में खौफ था, कुछ खोने का। वो रो रहे थे। नमल, आपके बाबा तब भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और अब आपसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हर बेटी अपने बाप के लिए इतनी प्यारी होती है कि वो इसके आगे अपने आप की भी नफ़ी कर देता है। आप मेरा मान हो, आप हो तो मैं हूँ। आपकी मुस्कुराहट के बगैर आपके बाबा की दुनिया वीरान है मेरी गुड़िया। उसने भीगती आंखों से अंधेरे में दूर खड़े उन्हें देखा। उन्होंने बाजू उठाए। वो अपने बाबा की मोहब्बत कैसे फरामोश कर देती। बस अब वो क्यों सब्र करती। वो नीचे उतरी, भागते हुए बाबा के सीने में मुँह छुपाई रोने लगी। शाहनवाज भी रो रहे थे और इर्द गिर्द मौजूद हर इंसान की इस मोहब्बत पे रश्क आया। हैप्पी बर्थडे नमल। सबकी मिली जुली आवाज़ ने उसे विश किया। साथ ही लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन वो अभी भी रो रही थी। नमल मेरी गुड़िया। शाह ने उसे खुद से अलग किया। ज़जाजा केक ले आओ। उसने गुब्बारों और लाइट से सजा हुआ हॉल देखा। वहाँ सिर्फ उसकी फैमिली, आनिया और उसकी दोस्तें थीं। ट्रॉली में उसका पसंदीदा चॉकलेट केक, जिस पे खूबसूरती से उसका नाम लिखा था, लाया गया। केक काटते हुए एक दफ़ा फिर से हैप्पी बर्थडे का शोर गूंजा। इसके बाद वो दोस्तों के साथ बातों में लग गई। ईशा की अज़ान के बाद हॉल में सिर्फ वो, अमान और मामा बाबा थे। वो बातें करते हुए सबके गिफ्ट्स खोल के देख रही थी। ये ब्राउन रैपिंग वाला मेरी तरफ से। बाबा ने गिफ्ट की तरफ इशारा किया। उसने गिफ्ट गोदी में रखा, इस पे झुके खोलने लगी। बॉक्स खोला, अंदर छोटा सा घर था। शीशे से बना नफीस घर, जिसमें एक लड़की झूले पे बैठी झूल रही थी। नीचे से घुमाने पे सांस सा बजने लगता और उसके अंदर स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती। वो हैरान हुई। बाबा, ये घर तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन चेहरे की खुशी कम हुई। लेकिन क्या? बाबा ने मुतजस्सिस नज़रों से देखा। आपकी नकम्मी बेटी को कुछ भी संभालना नहीं आता। ये घर मुझसे पक्का टूट जाएगा। ये तो है भी इतना नाजुक सा। वो परेशान थी। मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप इसे संभाले रखने की पूरी कोशिश करेंगी। वो सब छोड़कर अमान के गिफ्ट्स की तरफ हुई। नमल, पहले इसे खोलो। उसने एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा ख्याल है ये कोई किताब होगी या कोई नावल। वो खुद से अपना ख्याल पेश कर रही थी। गिफ्ट खोलते ही उसके सामने एक फ्रेम था। इस पे उसकी खूबसूरत तस्वीर थी। भाई, ये आपने कहाँ से ली, कब बनाई? वो बहुत खुश थी। तभी ली जब आप रिंशा के एंगेजमेंट पे बेखबर सो रही थी। हाँ, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको गिफ्ट तो दूर की बात, मेरी बर्थडे भी याद नहीं होनी। उसने भाई से मजाकन शिकवा किया। मुझसे पहले हमने तुम्हारी शादी करनी है। नमल ने अमान को घूरा, लेकिन अमान ने बात जारी रखी। फिर इस घर से रुखसत होकर हमेशा के लिए चली जाओगी। हाय, किस कदर सुकून होगा हमारे घर में। वो अपनी सोचों में खुश हो रहा था। मामा, बाबा, नमल ने जोर से पुकारा। आप भाई को रोकते क्यों नहीं? ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना कहीं, ना अभी ना कभी। बेटा, अभी नहीं, लेकिन कभी तो आपको इस घर से जाना ही है ना। शाहनवाज ने जवाब दिया। इससे पहले वो कुछ और कहती और उठ के चली जाती, उन्होंने उसे रोका। सबकी मौजूदगी में बात करना ज़रूरी था। नमल, कुछ भी कहने और सोचने से पहले आप मेरी पूरी बात सुनेंगी, उन्होंने सुकून भरे लहजे में कहा। आप स्पेशलाइजेशन कहाँ से करना चाहती हैं? बाबा, लंदन से। आपको बताया तो था। उसने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। आपने ये सोचा है आप लंदन में अकेले कैसे रहेंगे? इस सवाल पे वो तशवीश में पड़ गई। बाबा, ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं अकेले वहाँ कैसे रहूँगी। मतलब अब लंदन ही होता है, अब उसके पास रह लेना, तब तो ना आपको कोई फिक्र होगी ना हमें। बाबा की बात सुनकर नमल चटपटाई।
بابا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے مرتاب کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا، اس نے شفاف لہجے میں کہا۔ آپ کی تایا نے مرتاب کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے اور نمل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بابا مجھے بھروسہ ہے آپ نے انہیں منع کر دیا ہوگا، نمل نے ان کی بات کاٹی۔ بچے ہم صرف آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا؟ مرتاب اپنا بچہ ہے، سلجھا ہوا ہے، اور ویسے بھی ایسے آپ لندن جا کر اپنی اسٹڈی آسانی سے کر لو گے، ہمیں کسی بات کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ باقی فیصلہ آپ پہ ہے، آپ جو بہتر سمجھو، آپ سوچ لو، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، آپ سوچ کر ہمیں بتا دینا۔ شاہ نواز اس کا سر تھپاتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ کیسے ہماری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کچھ لمحوں میں ہی کر دیے جاتے ہیں اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ جاتے ہوئے بس ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ رمشا نے نمل سے مرتاب کی شادی کی بات آنیا کو بتا دی۔ آنیا نے اپنے سارے گھر کو اور یوں ان کے پورے خاندان میں بات پھیل چکی تھی۔ رمینا بیگم نے نمل کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے۔ اب جب واجد بھائی نے مرتاب کے لیے نمل کی بات کی تو ان کا دل ان کے لیے کھٹا پڑ گیا۔ صبح اٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بچوں کی پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی تھوڑی ہے، اس میں غلط کیا ہے کہ نمل اور شہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ اب واجد بھائی نے مرتاب کا الگ ہی شوشہ چھوڑ دیا ہے، ان کا تو بس نہ چلتا، ورنہ وہ جا کر واجد بھائی کا گلا پکڑ لیتی۔ صبح ناشتے پہ موقع ملتے ہی انہوں نے شہیر سے بات کر ہی ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے تایا نے کیا بم پھوڑا ہے؟ وہی چچی کا سڑا ہوا لہجہ۔ ہاں میں جانتا ہوں، آنیا نے مجھے بتایا تھا، اس نے لاتعلقی ظاہر کی۔ تم ایک دفعہ بات کرو نا نواز بھائی سے۔ ماما یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے گھریلو معاملات سے دور رہیں، شہیر نے ناگواری سے جواب دیا۔ رمینا بیگم تو اپنے بیٹے کا جواب سن کر جل بجھ کر رہ گئیں۔ میں اوروں کو سمجھانے کی بات کر رہی ہوں اور ادھر میری اپنی اولاد میری ایک نہیں مانتی۔ شہیر نمل سے روبرو بات کرنا چاہتا تھا، گزشتہ ماہ سے مصروفیت کافی بڑھ گئی تھی جس وجہ سے اسے موقع نہ مل پایا۔ رات کی بات نمل نے یوں ہی دماغ میں سے اڑا دی، یہ سوچ کر کہ جب انکار ہی کرنا ہے تو پھر سوچنا کس بات کا۔ رات جی بھر کے سوئی، صبح بھی بغیر کسی پریشانی کے فریش اٹھی۔ جب نیچے آئی تو زجاجہ بیگم اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ نمل اتنی بڑی بات منہ مسکرا کر چھوڑنے والی نہ تھی۔ آج کالج سے چھٹی تھی تو وہ ہال میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ نمل ادھر آئیں، زجاجہ نے کچن سے آواز لگائی۔ ماما آتی ہوں۔ اس کی پوری توجہ ٹی وی پہ لگے شو پہ تھی۔ نمل، انہوں نے 15 منٹ بعد پھر آواز لگائی۔ نمل کو اپنا شو بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ بیٹا ذرا ادھر آئیں، مجھے کچھ کام سے بازار جانا ہے، یہ میں نے کافی پہ قورمہ بنانے کا سارا طریقہ لکھ دیا ہے، اب میرے آنے تک بنا دینا۔ انہوں نے کافی اس کے حوالے کی اور کچن سے نکل گئیں۔ لیکن ماما، وہ کہنے کے لیے مڑی، تب تک زجاجہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے تو پیاز تک کاٹنا نہیں آتا، یہاں تو پھر قورمہ بنانے کی بات ہے۔ لیکن پھر خود ہی کچھ سوچ کر فریج سے چکن نکال لیا۔ ہر کام بس پہلی بار مشکل ہوتا ہے، اور نمل تو ہر کام میں ٹاپر ہے نا، تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، وہ چکن دھوتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ ویسے بھی نہ صحیح بنا تو ماما اور بابا کو ہی کھلاؤں گی، بڑا شوق ہے انہیں مجھ سے کھانا بنوانے کا۔ زجاجہ بیگم کچن میں کھڑی سب سن رہی تھی، وہ مسکرا دی۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے شاہ نواز اپنا موبائل آفس میں ہی چھوڑ گئے۔ کنزا فائلز رکھنے آفس میں گئی تو شاہ نواز کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ سر خود آ کر دیکھیں گے، لیکن کال کی وجہ سے موبائل لیے وہ میٹنگ ہال میں آ گئی۔ ایکسکیوز می سر، یہ آپ کا موبائل بج رہا تھا، مجھے لگا کوئی ضروری کال ہوگی اس لیے لے آئی۔ شاہ نواز نے موبائل لے کر سائڈ پہ رکھ دیا اور دوبارہ سے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکشن میں لگ گئے۔ موبائل ایک بار پھر بجا، انہوں نے موبائل اٹھایا۔ سلیمان کالنگ۔ لبوں پہ متھم سی مسکراہٹ ابھری۔ معذرت، ایک امپورٹنٹ کال ہے، میں ابھی آیا۔ وہ اٹھ کے باہر آ گئے۔ بھئی ایسا بھی کون سا کام ہے جو تمہارے لیے ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ کال ریسیو کرنے پہ سلمان صاحب نے بے رخی سے کہا۔ ہم بہت سے ہیں، تمہیں کیوں بتاؤں؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری، پہلے کون سی سناؤں؟ پہلے اچھی سناؤ، شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ میں پاکستان میں ہوں۔ واہ، یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے، انہوں نے داد دی۔ اور بری؟ بری خبر یہ ہے کہ میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں، انہوں نے اداسی سے کہا۔ خبر تو واقعی بہت زیادہ بری ہے، خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، انہوں نے انہی کے لہجے میں جواب دیا، پھر دونوں ہنس دیے۔ چلو تم پاکستان آ ہی گئے ہو تو پھر کرتے ہیں کچھ۔ خدا حافظ، سلیمان میر نے کال کاٹ دی۔ شاہ نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، ایک گہرا سانس لیا، میٹنگ میں آ کر 2 منٹ کے اندر میٹنگ ختم کی اور اپنی چابی اور کوٹ لیے آفس سے نکلے۔ گاڑی تیز رفتاری سے
پھر ڈرائیو کرتے ہوئے وہ تقریباً 15 منٹ میں گھر پہنچ جائے۔ یہ دیکھ کر کہ سلیمان ابھی نہیں پہنچا انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ زجاجت کو کھانا بنانے کا کہہ کر حال میں دوست کا انتظار کرنے لگے۔ گراج میں گاڑی کے ہارن پہ باہر نکلے۔ گرم جوشی سے ملتے ہوئے لبوں پہ چاہت اور شکوے دونوں تھے۔ اگر تم تھوڑا سا وقت دیتے تو تمہارے استقبال کے لیے میرے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ بھی ہوتا، شاہ نے آنکھ ماری۔ لیکن مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں جوتا ہوگا۔ انہوں نے اپنی ہنسی چھپائی۔ شاہ انہیں کندھے سے تھامے اندر لے آئے۔ سلیمان میر شاہ نواز کے کالج کے دوست تھے اور پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ اپنے بزنس کی وجہ سے لندن شفٹ ہونا پڑا۔ ارے یار اپنی فیملی کا سناؤ۔ ہاں وہ تمہارا بیٹا اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا، شاہ نے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہیں۔ فضلان اپنے کام کے سلسلے میں میرے ساتھ ہی پاکستان آیا ہے۔ بھائی صاحب آپ اسے بھی ساتھ لے آتے، زجاجہ نے استفسار کیا۔ آپ تو جانتی ہیں آج کل کے بچوں کو، میں نے کہا لیکن اس نے واضح انکار کر دیا۔ ابھی ہم ادھر ہی ہیں، اگلی دفعہ اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤں گا۔ تمہارا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ شاہ نے مزید پوچھا۔ زجاجہ نے کھانا ڈرائنگ روم میں ہی لگوا دیا۔ نمل کچن میں آئی تو زجاجہ نے اسے ڈرائنگ روم میں چھوٹے چمچ رکھ کر آنے کا کہا۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا۔ سلیمان نمل کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر پہ بڑی چادر لے رکھی تھی۔ نواز اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو کیا یہ ہماری بیٹی نمل ہی ہے؟ وہ خلوص بھری نگاہوں سے نمل کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ مسکرائے۔ ہماری بیٹی کتنی بڑی اور کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ وہ جانے لگی تو انہوں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ سر جھکائے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سلیمان کے جانے تک وہ ادھر ہی تھی۔ سلیمان جب شاہ مینشن سے نکلے تو ان کے دل میں ایک الگ سی خوشی تھی۔ نمل ان کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس سلسلے میں نواز سے ضرور بات کروں گا، وہ مجھے منع نہیں کرے گا۔ وہ واپسی پہ ساری راہ یہی سوچتے رہے۔ نمل کے پیپرز سٹارٹ ہو چکے تھے۔ تقریباً 11:30 کے قریب وہ پیپر ختم کر کے روم سے آ گئی اور اپنی باقی دوستوں کو ڈھونڈنے لگی جو کہ اس سے 10 منٹ پہلے نکل آئی تھیں۔ پورے کالج میں انہیں ڈھونڈنے سے بہتر تھا وہ ٹیکسٹ کر کے پوچھ لیتی یا کال کر کے۔ اس نے ہمنا کو کال ملا دی۔ کال ہمنا کے بجائے زارا نے اٹھائی۔ نمل اے بلاک کے پیچھے آ جاؤ، ہم سب یہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور کال کاٹ دی۔ اس نے واٹر کولر سے اپنے لیے پانی بھرا اور اے بلاک کی طرف آئی۔ زوبی، زارا، مدیحہ، اشال اور ہمنا لیپ ٹاپ پہ جھکی کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اوئے یہ تم سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے بھی آگے ہو کر لیپ ٹاپ دیکھنے کی کوشش کی۔ رکو رکو، زوبی نے اس کا ہاتھ روکا۔ تم ذرا ادھر بیٹھو، ہم نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے کچھ بنایا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ نمل کی گود میں رکھا اور سب اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ انہوں نے کالج کی ویڈیوز، فوٹوز سب جوڑ کر ایک فلم بنائی تھی۔ نمل بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ یار نمل یہ جینس کتنی سوٹ کرتی تھی نا، اور یہ دیکھو یہ ٹاپ کس قدر خوبصورت ہے، زارا نے کمنٹس کیے۔ یار یہ سلیو لیس بھی بڑی پیاری ہے، کاش میں بھی ایسے پہن پاتی، مدیحہ نے کہا۔ شرم کرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، پھر تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ ہمنا نے اسے ٹوکا۔ نمل ضدی مت بنو، تم اس دنیا کی نہیں ہو۔ نمل کی سماعتوں سے وہ آوازیں ٹکرائیں۔ کسی نے اسے بھی ایسے ہی روکا تھا لیکن وہ ہر حد عبور کر گئی۔ نمل پکھلائی۔ بس کرو پلیز، ایسے مت بولو۔ اس نے اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور سانس پھول گئی۔ نمل کیا ہوا ہے؟ وہ ساری اس کی طرف متوجہ تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمنا کی اپنی سکت جواب دے گئی۔ نمل گھٹنوں میں سر دیے زوروں سے رو رہی تھی اور ان میں سے کوئی بھی خوف کی وجہ سے اسے چپ نہ کروا پایا۔ ہمنا نے اپنے ڈرائیور کو کال کر کے جلدی سے گاڑی منگوا لی اور نمل کو گھر ڈراپ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ گئی اور وہ ابھی بھی ویسی ہی بے سود اور ڈری ہوئی تھی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔